हम इंसानों को वो कौन सी चीज है जो ये बताए कि हम इस दुनिया में आए क्यों, क्यों पैदा हुए। इसका जो इसके बारे में जो है अच्छी तरह से बयान किया गया है अल्लाह की किताब कुरान में। अब अफसोस की बात यह है कि हमें इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हमारी इतनी उम्र होने के बावजूद जो है कुरान को खोल कर ज़रा समझने की कोशिश करें। मैं आपको थोड़ा सा आसान करके बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो है मैं बार बार आपको कुरान के बारे में समझ कर पढ़ने की तनकीद ज़रूर करता हूँ, क्योंकि आपने शायद ये गौर किया होगा या नहीं, हमारे माशरे में, हमारे मोहल्ले के मस्जिद में जो है या मदरसे का जो मौलवी है वो अपने आप को आलिम तो कहता है, लेकिन ये आपको कुरान को समझ कर पढ़ने की तनकीद या तो बयान करने में ज़रा हिचकिचाते हैं, अब ज़्यादा बात नहीं करते। कमाल की बात है, ये अपने आप को आलिम कहते हैं, और अफसोस की ये बात है कि इस उम्मत को जो है कुरान को दूर रखने में इन्होंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की। मैं तो ऐसे कहूँगा कि इन्हीं की वजह से, इसका ब्लेम इन्हीं पर जाएगा कि आवाम जो है कुरान से काफ़ी दूर हुई। बस घबरा के आपके दिल में एक डर डाल देते हैं कि अगर सिर्फ नमाज का डर आपके दिल में डाल देते हैं कि नमाज अगर नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह जो है उठाकर आपको जहन्नम में डाल दे। देखिए, खुदा को इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात आप पहले समझ लीजिए। नमाज को उसने इसलिए बनाया ताकि जो है बंदा जो है, जिस तरह से फरिश्ते मुझसे मेरी परस्तिश करते हैं, मेरी नमाज अदा करते हैं, मेरी इबादत करते हैं, उसी तरह से आदम को एक टास्क दिया कि ये करता है या नहीं करता है। नहीं करता है तो इसके लिए उसने जो है थोड़ी सी डरावनी चीज़ें उसने रखी उसमें, अगर नहीं करोगे तो मैं सज़ा तो तुम्हें दूंगा, करोगे तो इनाम भी दूंगा। ये दोनों बातें उसने कही है। नमाज की अपनी अहमियत अलग है, कुरान से नमाज से इसको जोड़ने की कोशिश मत करो। नमाज अलग चीज़ है, ये आपकी पर्सनल इबादत है, और कुरान जो है आपको इंसान बनाती है। आप इस दुनिया में क्यों आए इसके बारे में खबर देता है। एक दिन आपके खिलाफ ये कुरान खड़ा हो जाएगा क़यामत के दिन। वो इसलिए कि जब जो इंसान पैदा होता है उसके साथ में दो फरिश्ते भी पैदा होते हैं जो उसके अमाल अच्छे बुरे ये दोनों नोट करते रहते हैं। और अगर आपने कुरान पढ़ने का हक अदा नहीं किया तो इसके खिलाफ भी वो बयान कुरान अपनी ज़बानी बयान करेगा, क्योंकि सिर्फ लफ्ज़ों को पढ़ने से जो है, तिलावत करने से जो है आपके ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अल्लाह जो है वो गफूरुर रहीम है, बंदे को समझता है। बंदा ये समझ कर कुरान पढ़ता है कि ये पढ़ने से जो है मेरी नेकियां काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, खुदा जो है उसे इनाम के तौर पर एक एक आयत पर, लफ्ज़ पर जो है नेकियां देगा ज़रूर, लेकिन ये सवाल ज़रूर आएगा कि तूने इसे कितना समझा। ये सवाल वाज़ेह है, अपनी जगह सही है। अगर आपको इतनी उम्र हो गई, आपको पैदा होने से लेकर आज तक, आप अपने आप से पूछिए कि आज तू कितने साल का है, और इतने सालों में
تجھے یہ توفیق نہیں ملی، یہ فرصت نہیں ملی کہ اللہ کی آسمانی کتاب ہے اور اسے کبھی پڑھنے کی یا سمجھنے کی کوشش تک تو نے نہیں کی۔ شروعات میں کیا ہوتا ہے، کوئی بیان سن کر جوش میں آ کر قرآن سمجھنے کی کوشش تو کر لیتے ہیں لوگ، کچھ جگہ پر پھنس جاتے ہیں، تھوڑا سا ٹف جاتا ہے ان کو کہ ان کی زبان الگ ہے۔ ہندی بیلٹ، اردو بیلٹ جو ہے وہ الگ ہے اور عربی زبان الگ ہے۔ کئی طرح سے جو ہے ترجمے لکھے گئے ہیں، ہر لینگویج میں ترجمہ ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ ریپیٹ کرتے جاؤ گے تو ایک نہ ایک دن اچھی طرح سے قرآن کا کانسیپٹ آپ کے سمجھ میں آئے گا ضرور۔ قرآن نے تنقید کی ہے نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، دنیا کے ہر مذہب کے ہر بندے کو جو ہے اس نے ایک گول دائرے میں رکھ کر جو ہے قرآن نے بتایا ہے کہ تو کسی بھی مذہب میں ہو، اس بات کو اگر نہیں سمجھتا ہے تو تو انسان کے لائق ہی نہیں ہے۔ تجھے ہم نے سب سے اشرف المخلوقات کا جو عہدہ دیا ہے، اس نے تجھے جو دیا ہے ہم نے، اس کی تو نے قدر ہی نہیں کی۔ اب دیکھیے، آپ سمجھ کر اس کے سامنے، اگر خدا کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی کلیکٹر کو جو ہے پولیس والے جو ہے، کتنا بھی بڑا پولیس والا ہو، کتنے بھی بڑا عہدے والا ہو، کلیکٹر کو سیلیوٹ ضرور کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اس قرآن کو اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے تاکہ خدا کو بھی یہ خوشی ہو کہ اس بندے نے جو ہے قرآن کو سمجھنے کا اپنا حق پورا کیا۔ اب یہ دعوت دیتا ہے نہ کہ صرف مسلمانوں کو، دنیا کی کسی بھی مذہب کا وہ شخص ہو، سب کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اس کو پڑھو۔ اگر تم نے ایسا سمجھ کر نہیں کیا ہے تو دھمکی بھی دی ہے۔ اس دھمکی کا انداز دیکھیے، اللہ کتنا خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جہنم تو میں نے بنائی اور اس کے اپوزٹ میں جنت بھی بنائی۔ بہت زیادہ نخرے کرو گے تو ادھر بھی جاؤ گے، اچھا کرو گے تو ادھر بھی جاؤ گے۔ یعنی آپ کو قید کے بارے میں بتایا، سزا کے بارے میں بتایا اور انعام کے بارے میں بھی بتایا۔ اب سمجھداری اس نے جو ہے انسان پر چھوڑ دی کہ جا نیچے اور تو جو ہے کس ٹائپ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور کیسے گزارنا چاہتا ہے، یہ اپنے بندے پر چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ تو کوئی گناہ کرتا ہے تو فوراً جو ہے کوئی فرشتہ آپ کی گردن کو پکڑتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان اتنا ظلم کرتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں جو جنگ چل رہی ہے اس کے بارے میں ظلم کی انتہا ہو گئی، کتنا ظلم کر رہے ہو، لیکن خدا دیکھ رہا ہے ضرور، اس کی آنکھیں بند نہیں ہیں۔ کبھی نہ کبھی اس کا حساب اسے دینا پڑتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ ہماری پکڑ، جب ہم پکڑنے پر آئیں گے تو بہت مضبوطی سے پکڑیں گے اور ہمارا عذاب بہت سخت ہے، بہت برا ہے۔ جتنی خوبصورت ہم نے جنت بنائی، عذاب بھی اسی لیول کا ہے، کوئی لیول کم نہیں ہوا۔ اونچائی کے ہر درجے کا جو ہے اس نے ایک معیار رکھا ہوا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے۔ سمجھنے کے لیے جو ہے قرآن نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں۔ جب آپ کو یہ شوق لگے گا نا، جب شوق لگے گا تو اللہ کی جو سٹائل ہے یا اللہ بندے سے کس طرح سے بات کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قرآن کو آپ کھولو گے اور کوئی آیت پڑھتے پڑھتے آپ کو سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے تو آپ کی روح جو ہے جھوم اٹھتی ہے کہ کیا بات ہے۔ ایسی باتیں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسی کتاب دنیا میں کہیں نہیں ہے، اس کے لیول کی کتاب کوئی نہیں ہے۔
اس کے نزدیک کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ کو اتنی فرصت ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا اگر ٹیلی کرنا ہے آپ کو تو دوسرے مذہبوں کی کتابیں بھی آپ پڑھ لیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے اس نے اپنی بات رکھی ہے، اور اس کتاب کو بھی پڑھ کر دیکھ لو جو آسمانی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ پروپیگنڈے کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب کچھ پڑھ لیجیے، زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا دن میں جو ہے ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ جتنا چاہے، آپ کو 5 منٹ بھی مل جائے تو 5 منٹ کا ٹائم اس کو دیجیے، مرنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ دیکھیے ایک اشارہ میں کر دیتا ہوں آپ کو کہ قرآن میں اللہ نے بندے سے کہا ہے کہ ہم نے تجھے کھیل کود کے لیے اور لگو باتیں یعنی ایسی بات جو تیری پیدائشی کے لائق ہی نہیں ہے، ایسی باتیں اگر تو کرتا ہے تو ہم نے تیرے لیے یہ چیزیں نہیں رکھی ہے، اور نہ تجھے اس کے لیے بنایا۔ تجھے بنایا اتنی خوبصورت اعمال کرنے کے لیے، نہ کہ گناہ کرنے کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے کو جاؤ گے تو اس میں سے بہت کچھ نکل کر آتا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں نے ایک چھوٹے سے ٹاپک پر جو ہے اچھی طرح سے سمجھایا ہوگا۔ مجھے اس سے زیادہ آپ کو اچھی طرح سے اور سوٹیبل طریقے سے بتانا شاید نہیں آتا ہو۔ اللہ کرے آپ کو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جائے اور قرآن سے آپ اچھی دوستی کر لے اور اپنے خدا کے نزدیک ہونے کی کوشش کیجیے آپ کو، اور ہو سکے تو سبسکرائب وغیرہ کر کے رکھ لیجئے تاکہ جو ہے کوئی بات اگر میرے سمجھ میں آتی ہے جو آپ کے سمجھانے کے لائق ہے تو میں ضرور آپ کو سمجھا دوں گا۔ لائک شیئرز کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دور جاتا ہے اور اچھے لوگوں کے پاس جو ہے زیادہ مقدار میں لوگوں کے پاس یہ بات پہنچنے کے لیے مدد ہوتی ہے۔ ملتے ہیں۔